अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे ख़ास मेहमान साकिब बशीर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज काफ़ी गहमा गहमी रही, उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। और फिर हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार जनाब वजाहत मसूद ने, और इनसे भी हम जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। तीन अहम मामलात हैं। आज ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील एडवोकेट नईम हैदर पंजोथा जो हैं उनकी गिरफ़्तारी की खबरें आ रही हैं और FIA ने उनको बज़ाहिर गिरफ़्तार किया है, मगर अपनी गिरफ़्तारी से चंद घंटे पहले उन्होंने सहाफ़ी प्रोग्राम को एक इंटरव्यू दिया। आइए आपको वो सुनाते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का आज इजलास हुआ है, जिससे कुछ खदोखाल वाज़े हो रहे हैं कि PTI आइंदा इलेक्शंस के लिए करने क्या जा रही है। ताहयात चेयरमैन का एक नया ओहदा बज़ाहिर बनाया गया है इमरान खान के लिए। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे नवाज शरीफ का। मगर इस सबसे पहले देखते हैं एडवोकेट नईम हैदर पंजोथा ने अपनी गिरफ़्तारी से चंद घंटे पहले इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात से मुतल्लिक क्या बताया था। मेरे साथ मौजूद हैं वो तारीख़ी शख्सियत जो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को अटक जेल में मिलकर आ रही हैं, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान, और वो तारीख़ी शख्सियत हैं एडवोकेट नईम हैदर पंजोथा साहब जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील हैं। ये पहले वकील हैं या मुलाकाती हैं जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को अटक जेल में मिलकर आए हैं। तो नईम हैदर साहब थोड़ा बताएंगे कि आपकी मुलाकात कैसे हुई और ये कैसे मुमकिन हुई, कितना आसान था, और फिर इमरान खान साहब के साथ क्या बातें हुई। आसान तो नहीं था जी, 3 दिन से लगातार रब्ता कर रहे थे लेकिन वहाँ से कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। यही कहा गया कि आप कल भी नहीं मिलवाया जाएगा, छुट्टी है, परसों भी नहीं मिलवाया जाएगा, यानी कि हफ्ता और इतवार उन्होंने इसी तरह से हमारा गुजारा। और मंडे के लिए उन्होंने कहा कि आप मंडे को आएँ और आपको अटॉर्नी साइन करवा देंगे। तो लिहाजा रात को इतवार को 12 बजे कॉल आई कि आप जो है आएँ और सुबह 12 बजे आप तशरीफ़ ले आएँ, आपकी मुलाकात करवा देते हैं और आपको अटॉर्नी साइन करवा देते हैं। मैं 12 बजे पहुँचा हूँ तो 12:30 बजे फिर अंदर जाने की इजाज़त दी गई, और एक पुलिस की गाड़ी ये रात का टाइम था, दिन के अच्छा जी। और मुझे एक पुलिस वाली गाड़ी में बिठाया गया और वहाँ पर ले गए। आगे जाकर पुलिस वाली गाड़ी भी रुक गई और वहाँ से फिर मुझे साथ एक बंदा पैदल लेके गया, तकरीबन को आधा पौना किलोमीटर या किलोमीटर बनता होगा, वो पैमाइश तो एग्जैक्ट नहीं, काफ़ी चलना पड़ा। और वहाँ पर जाकर मुझे एक कमरे में पहले बिठा दिया गया। जेल अंदर एंट्रेंस से पहले ही एक कमरा बना हुआ था जहाँ पर मुझे जो है वो बिठा दिया गया, और वहाँ पर तकरीबन मुझे घंटा इंतज़ार करवाया गया। 1:30 बजे उनसे कहा कि आप आ गए हैं, और मुझे आगे ले गए और ख़ान साहब को बाद में फिर लेके आए, मुझे वहाँ पर बिठाया। ख़ान साहब को सुपरिटेंडेंट साहब जो है वो और बाकी जो उनका स्टाफ होता है वो पूरी टीम उनको लेके आई। और आते ही ख़ान साहब ने कहा कि हाँ जी नहीं कैसे हो, आप पहुँच गए हो। मैंने कहा जी पहुँच गए। तो फिर ख़ान साहब को मैंने पूछा कि क्या पोजीशन है, तो ख़ान साहब ने बताया ठीक है। मैंने कहा नहीं फिर भी अंदर कैसा रखा हुआ है, क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि अंदर की सूरत हाल यही है कि रात को बारिश आई है और बड़ा अंदर पानी आया है यार। ज़्यादा बारिश तो नहीं आई है, ज़्यादा पानी आया हो? नहीं, वो बिलावल साहब वाला तो नहीं, मैं कहता कि ज़्यादा बारिश जो भी हुई उधर, सिंपली मैंने पूछा जो उन्होंने बताया एग्जैक्ट वर्ड्स। और फिर मैंने उनसे ये कहा कि खाने का क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा कि खाना जो है वो दाल है, और कोई नहीं ठीक है जो भी है, कोई इशू नहीं है, जो दाल देनी है मुझे कोई नहीं खाने से। तो मैंने कहा जी और फिर कोई अंदर कोई अखबार वगैरह कोई वहाँ पर TV है? उन्होंने कहा कोई वहाँ पे मुझे तो कुछ पता नहीं। एयर कंडीशन भी नहीं था? नहीं, एयर कंडीशन क्या, मैंने पूछा, मैंने कहा कूलर पंखा, उन्होंने कहा नहीं वो भी नहीं है। अच्छा, तो सिंपल पंखा है, और नमाज़ पढ़ने के लिए भी बड़ी जो है वो होती है जानमाज़ जो है वो बिछाई नहीं। मैंने कहा कितना सा कमरा, कहते हैं इससे भी आधा है, वो जहाँ पे मैं सोता भी हूँ, फिर वो नमाज़ बिछाने के लिए उसे शायद कवर करते हैं या इस तरह से सूरत हाल है उनके साथ उधर। और उन्होंने बताया कि मैंने कहा जी आप कोई आता है मिलने के लिए इनमें से या कोई? उन्होंने कहा नहीं अकेले ही ज़्यादा टाइम होता है, और मुझे कुरान पाक पढ़ने का जो है वो मौका मिल गया है, मैं अपनी नमाज जो है वो अदा करता हूँ, मुझे D क्लास में रख दें और मैं रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये है कि ये समझते हैं कि मुझे इस तरह से मेरी हिम्मत जो है ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, मुझे D क्लास में रख दें। उन्होंने नहीं कहा कि आप जाके दरख्वास्त दें, ये दरख्वास्त पहले से ही कल सुबह ही फ़ाइल हमने कर दी थी लीगल टीम ने,
اور ایک اپلیکیشن یہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ فیسلٹیز کے لیے درخواست دیں؟ نا، انہوں نے ایک لمحے کے لیے آپ نے ان کی اجازت کے بغیر، منظوری کے بغیر یہ درخواست ڈال دی؟ بالکل ڈالنی چاہیے تھی، کیونکہ قانون کے مطابق ان کو جو ہے وہ سہولیات ملنی چاہیے. بطور سابق وزیر اعظم، بطور سابق وزیر اعظم ان کا حق ہے. اور انہوں نے نہیں، ایجوکیشن وائز بھی جو ہے وہ ان کا، لیکن وہ ساری چیزیں تو ہے نا، لیکن انہوں نے یہ جو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اپلیکیشن بھی جو دی ہے وہ میری طرف سے ہے، ان کی طرف سے نہیں ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہی ہے. انہوں نے آپ کو اٹارنی دے رکھی تھی نا، اور انہی کاموں کے لیے دے رکھی، تو ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں بھی ہوں گی بیچ میں. دیکھیں، جب یہ خان صاحب کی 9 مئی کو گرفتاری ہوئی، اس سے پہلے یہ میرے پاس اٹارنی تھی، کیونکہ کیسز اتنے تھے، ہر روز پٹیشنز فائل کرنی ہوتی تھیں ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد میں، اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر مختلف تھے، تو مختلف جگہوں کے اوپر پیش ہونا ہوتا تھا. تو جس وجہ سے ہمیں پرابلم ہوتی تھی، وہ بایو میٹرک کے حوالے سے جو چیف صاحب کہتے تھے کہ آپ خود آئیں، تو وہ اٹارنی اس وجہ سے لی تھی. یہ خان صاحب نے آپ کو اٹارنی واپس لینے کا، یہ درخواست واپس لینے کا کہا آپ کو سپرنٹینڈنٹ جیل سے سہولیات کی؟ نہیں، دیکھیں، درخواست تو میں جب وہاں سے نکلا ہوں اس وقت میں نے دی ہے، اور جب ان سے ملاقات میری ہو گئی ہے، کیونکہ درخواست پہلے ہی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، اور فائل کے ساتھ ان کی مرضی سے ہوئی نا، ان کو پتا تھا کہ آپ یہ درخواست دینے والے ہیں، یا پھر بھی آپ نے ان کو نہیں بتایا؟ نہیں، بتایا ضرور ہے کہ ہم نے یہ فائل کی آپ کی ایکسیس کے حوالے سے، اور آپ کو جو ہے یہ کلاس جو ہے ایک کلاس دینی چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے یہ جو ہے اس کے اوپر، دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا کہ میں کب آ رہا ہوں باہر، یا میں میرے کیسز کے حوالے سے کیا بن رہا ہے، یا میں میرے کیسز کو چیلنج کیا، یہ ایک سوال انہوں نے نہیں کیا. اگر میں بتاتا تھا تو خان صاحب مطلب یوں سن لیتے تھے، یوں آگے سے نہیں کیا، شکر. اچھا، اگر انہیں ایک کلاس مل گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہ بالکل نہیں، دیکھیں اللہ کا شکر ہم بھی ادا کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ قانونی طور پر ان کا حق ہے. اور دوسرا یہ جو ہے، میں نے جو ان کو دیکھا ہے کہ ایک لمحے کے لیے انہوں نے اپنی فکر نہیں کی کہ میں یہاں پر ہوں، یا وہ باہر کے پوچھتے رہے. وہ الیکشن کا میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جی جو الیکشن ہے وہاں پر ہوا ہے پشاور میں، تو پی ٹی آئی جیتی، اس پہ بڑا خوش ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیں، کیونکہ وہ زندگی میں پہلی بار جیل گئے ہیں اور انہوں نے ایسی جیل دیکھی اور ایسا جیل کا ماحول دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا دوسرے قیدیوں کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ کن حالات میں یہاں رہ رہے ہیں، جو عام مجرم ہیں، جو عادی مجرم ہیں. ظاہری بات ہے جو عادی مجرم ہیں وہ بھی ہیں تو انسان نہ، ان کو بھی تو یہ اس طرح، جب بندہ کسی جگہ کے اوپر خود قید ہوتا ہے اور اس کے پہلی دفعہ جاتا ہے، جو اس طرح سے وہ مزید جو ہے وہ اذیتیں دی جاتی ہیں. روٹین کے مطابق اگر جیل ہو تو ایک الگ چیز ہے، اگر سی کلاس کے اندر بھی آپ نے رکھنا ہے تو یہ سی کلاس کے اندر بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کیڑے اور مکھیاں اور وہ اس طرح سے اگر وہ ہیں وہاں پر، تو ان کو چاہیے کہ وہاں پر سپرے کریں، پانی کی صحیح سہولت ہونا چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے اتنا کمرہ تو ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھ سکیں. شفٹ کے حوالے سے مجھے بتا رہے تھے کہ پہلے وہ اڈیالہ جیل لے کے جانا چاہ رہے تھے، تو بعد میں ان کا پروگرام بنا ہے یہاں پر لے جانے کا، شاید اس لیے کہ وہاں پر اے اور بی کلاس نہیں ہے. خیر ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل لے جاؤ، یہ تو ہم درخواست بھی ہم نے دی ہے، اور وہ قانونی طور پر انہیں وہاں پر لینے جانا چاہیے تھا، کیونکہ کیس جو ہے یہاں کا ہے اور اس میں سزا ہوئی ہے. تو وہ کیا ریزن ہے، کوئی سیکیورٹی کا بھی خدشات نہیں وہاں پر. تو ویسے ہی جو اٹک جیل ہے اس کے بالکل پاس آپ کو بھی نہیں گزرنے دیں گے کہ وہاں پر آپ جا کے ویڈیو بنائیں جس طرح سے آپ کھڑے ہیں، یہ بھی اجازت نہیں ہے. صحافیوں کو وہاں پر، مجھے پریس کانفرنس بھی وہاں پر نہیں کرنے دی گئی. میں پھر یہ بار روم کے اندر گیا ہوں جو وہاں پر، جو اٹک جیل کی ویڈیوز آئی تھی کہ کئی ہزار بندے اکٹھے ہو گئے، وہ جعلی ویڈیوز تھی. میں نے تو وہ ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن دفعہ 144 وہاں پر لگا کر باقاعدہ طور پہ ہر بندے کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہاں پر کوئی کراؤڈ اکٹھا نہیں ہوا. کراؤڈ میں نے نہیں دیکھا، میں جس وقت وہاں پر گیا ہوں اس وقت کوئی کراؤڈ نہیں تھا، کیونکہ کسی کو ادھر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور جو لوگ اگر گئے بھی ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا گیا. ہم گئے ہیں وہاں پر، کھانا ہم نے کھایا، واپسی پر میجر طاہر صادق کے گھر، تو اس کے گھر انہوں نے حملہ کیا ہے اور وہ ٹیبل توڑا ہے، وہ برتن انہوں نے توڑے ہیں جس پہ ہم نے کھانا کھایا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ وہ جس طرح سے یہ تیسری دفعہ انہوں نے میرا گھر توڑا ہے اور میرے دروازے توڑ کے، میری بیوی بشرا بیوی جو ہیں وہ اندر بیڈ روم میں تھیں اور وہاں پر انہوں نے وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی پھر باہر آ گئیں. وہ بھی بولتی رہی ہیں کہ آپ اس طرح سے نہ کریں، وہ ارسٹ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود انہیں جس طرح سے پکڑ لو ایسے اور منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے انہیں جو ہے وہ دبوچ کے جو ہے گاڑی میں لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو جانے کے لیے تیار ہوں. اور جس طرح سے انہوں نے توڑے ہیں دروازے، لیگل ٹیم کو میری ہدایت ہے کہ اس کے اوپر لازمی کارروائی کریں. یہ بتا دیں کہ اب جو 1 لاکھ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے عمران خان بطور سابق وزیر اعظم، تو سابق وزیر اعظم تو نواز شریف بھی رہے ہیں، یوسفزئی گیلانی بھی رہے ہیں، تو کیا ان کو بھی 1 لاکھ ملی رہی ہے، نواز شریف صاحب کو بھی؟ جی، جس حد تک پتہ چلا ہے جو ہسٹری کے حوالے سے کہ ان کو اے سی وغیرہ اور سہولیات تھیں نواز شریف صاحب کو، جو خان صاحب نے اتروائی بھی تھی. دیکھیں اتروائی ہوں گی خان صاحب نے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو قانون کے مطابق ہے اگر اتری بھی ہیں تو وہ نہیں اترنی چاہیے قانون کے مطابق.
جو قانونی طور پر فیسلٹیز ہیں وہ دینی چاہیے. ویڈیو میسج نہیں ریکارڈ کرایا خان صاحب جیل سے کوئی ویڈیو میسج کوئی ٹک ٹاک کوئی آپ نے کوئی اپنا جیل کے باہر ہی میرا لے لیا گیا. اور جو وہاں پر جو تھے نا جی وہ پولیس والے ان کے پاس بھی نہیں موبائل تھا. موبائل جو ہے وہ چند لوگوں کے پاس تھے جو تصویریں بھی بنا رہے تھے, کوئی موبائل. اچھا, اور دوسرے قیدیوں کے اندر کیا صورتحال تھی؟ آپ کو کوئی نظر آیا ہے یا کسی سے بات ہوئی یا کوئی کیا کر رہے تھے وہ باقی قیدی لوگ جو عام بیچارے غریب لوگ؟ روٹین کے مطابق وہ جب میں نکلا ہوں تو اس وقت ان کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کھڑے تھے, کوئی پتہ نہیں انٹری ان کی ہو رہی تھی. اور قیدیوں کے حوالے سے خان صاحب کو کیونکہ علیحدہ رکھا گیا, وہاں پر سپریڈنٹ صاحب یا ڈپٹی سپریڈنٹ ان کو ایکسیس ہے, اس کے علاوہ وہاں پر ایکسیس ہی کسی کو نہیں ہے. قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. اور جو پولیس والے ہیں جیسے کہ مجھے لینے کے لیے ایک بندہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا آپ ملے ہو خان صاحب؟ نے کہا میں دیکھے ہی نہیں ہے. تو ادھر کسی کو ایکسیس نہیں ہے, پراپر انہوں نے بنایا ہو کہ یہ لوگ صرف جائیں گے. جیسے زمان پارک میں ملتے ہیں نا, وہی انداز تھا خان صاحب کا. ہاں جی, جیسے ادھر آتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے, اس سے بھی کورٹ میں پھر بھی وہ ہوتی ہے حبس اور وہ ساری. وہاں پر تو وہ بالکل اس ٹائم نہا کے آئے ہیں, فریش تھے, اور بڑا انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ٹھیک ہے. ادھر تو شاور وغیرہ بھی نہیں ہے تو نہا کے کیسے ہے؟ وہ دیکھیں وہ جو انہوں نے ڈریس پہنا ہوا تھا, جو انہوں نے منہ کے اوپر بال بھی گوئے ہوں گے یا چہرے دھوئے ہوگا, مجھے لگ رہا تھا کہ وہ نہا کے آئے, پسینوں میں فریش ہو کے آئے. نہیں مطلب شاور تو ان کا خراب ہے نا. شاور تو جو واش روم, آپ اگر دوسرا شاور ہے نہانے والا کوئی سائڈ پہ لگا ہوا تو وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ٹھیک ہوگا, یا انہوں نے تھوڑا پانی ڈالا, لیکن جو ان کی لک تھی وہ اس سے بڑے فریش لگ رہے تھے. اور شیو وغیرہ بھی ان کو موقع ملتا ہے سب کچھ؟ شیو کل تو ان کی نہیں ہوئی تھی. ان کے ڈاکٹر کے وزٹ کے حوالے سے کیا ہے؟ کوئی ڈاکٹر ایک بندہ ان کو نہیں جو ہے ڈاکٹر ہمارا, کیونکہ ان کا اسپیشل ڈاکٹر ہے, ہمیں اس کے اوپر بالکل جو ہے تشویش ہے کہ ڈاکٹر ان کا اپنا ہونا چاہیے جو ان کو جا کر چیک اپ کرے, کیونکہ میڈیکلی وہ شروع سے ان کا ڈاکٹر ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کو کیا کیا میڈیسن اور کیا کیا وہ چیزیں جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ دینی ہے. تو لہٰذا ابھی تک کوئی ایکسیس نہیں. ڈاکٹر فیصل کا نام دیا ہے ہم نے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتا کی گرفتاری کے حوالے سے بھی ثاقب بشیر کے ساتھ, اور پھر تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے اس پہ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. نعیم حیدر پنجوتا ایڈوکیٹ اپنے اس انٹرویو کے چند گھنٹوں بعد ہی ایف آئی اے میں طلب کیے گئے اور بظاہر وہاں پہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. ثاقب بشیر صاحب, ان کی گرفتاری جس الزام میں آئی ہے یہ وہی سوشل میڈیا پوسٹیں ہیں جن کے بارے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے ہدایات دی تھی ایف آئی اے کو کہ یہ تمام معاملہ جو ہے اس کی تحقیقات کی جائیں. تمام جو متعلقہ لوگ ہیں جنہوں نے تصدیق کیے بغیر ان سوشل میڈیا پوسٹوں کا استعمال کیا اور ایک عدالتی افسر کو جو ہے بدنام کیا اور عدلیہ کو بدنام کیا, اور خاص طور پہ جب عدالتی افسر یعنی جج ہمایوں دلاور نے یہ واضح تردید کر دی تھی کہ یہ پوسٹیں جو ہیں ان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہیں. آگے جا کے چیف جسٹس نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو فیس بک اکاؤنٹ ہے جس کی بنیاد پہ یہ جج ہمایوں دلاور سے کہا جا رہا تھا کہ آپ جو ہیں یہ کیس نہ سنیں تو شاخانہ کیس کا, وہ فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر جو پوسٹیں تھی وہ بظاہر اتھینٹک نہیں تھی, درست نہیں تھی, اور خاص طور پہ جج نے بھی اس بات کی تردید کی تھی. مگر آگے جا کے چیف جسٹس صاحب نے پھر یہ حکم دیا تھا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو کہ ایک تفصیلی رپورٹ دیں, اور یہ جو مبینہ سوشل میڈیا پوسٹیں ہیں جج ہمایوں دلاور کے فیس بک اکاؤنٹ کی تو وہ اتھینٹک نہیں ہیں, اور ایف آئی اے جو ہے اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس معاملے کی تفصیلی تحقیقات کریں اور ہر اس شخص کو شامل تفتیش کریں کہ جو بھی ان سوشل میڈیا پوسٹوں کا میں شامل ہے یا جو استعمال کرتا رہا ہے. تو یہ ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتا کی جو گرفتاری ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حکم کے مطابق ہے یا پھر ان کے حکم کی خلاف ورزی ہے؟ ابھی جو گرفتاری ہے اس حوالے سے بھی متضاد آراء ہیں کہ وہ گئے تھے وہاں پہ انکوائری میں جو ہے وہ وہاں پہ اپنا بیان ریکارڈ کرانے, اور کافی وقت وہاں ان کا گزرا. ابھی تک ایف آئی اے نے آفیشلی اس حوالے سے کوئی کنفرم نہیں کیا کہ گرفتاری ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی, لیکن آپ نے جو بات کی ڈیفینیٹلی جو انہوں نے نوٹس بھیجا تھا اس نوٹس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ڈائریکشن یا اس آرڈر کا ہی ذکر ہے کہ اسی کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم یہ کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں.
تو اب اس کارروائی کے تناظر میں جو کچھ بھی ہوگا ڈیفینیٹلی وہ وہی سمجھا جائے گا، لکھا پڑھا جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے تو اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اور چیف جسٹس نے 15 دن کے اندر یہ رپورٹ مانگی تھی۔ 15 دن سے مراد تو یہی ہے کہ اگر یہ 4 اگست کی ہے تو پھر یہ 19 اگست تک تو دوبارہ ایف آئی اے کی رپورٹ دینی ہوگی۔ جی 19 اگست تک جو ہے ایف آئی اے کو پوری کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے دینی ہوگی۔ ایک چیز جو میری بات ہوئی تھی ایف آئی اے والوں سے بھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے بڑا ڈیپلی اس کو دیکھا ہے کہ یہ مطلب ایسی پوسٹوں کا کوئی تھی نہیں، موجود نہیں تھی اور یہ فیک ہے۔ لیکن ایک اینگل جو بہت زیادہ ڈسکس ہوا کہ کیا فیس بک جو کمپنی ہے اس کی انوالومنٹ کے بغیر یہ چیزیں 100% ڈٹرمن ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، یہ وہ کویسچن ہے جس حوالے سے اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا تو شاید انڈر ڈسکشن آتا، لیکن بہرحال یہ معاملہ یہاں پہ رک چکا ہے اس حد تک کہ جج صاحب کلیئر ہیں، ان کی کوئی پوسٹ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ان پوسٹوں کو لے کر جنہوں نے اس کے خلاف مہم چلائی، گالم گلوچ کی، برا بھلا کہا اور عدالت پہ تان و تشنیع کی، ان کے خلاف باقاعدہ ایکشن شروع ہو چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی بنیاد پر ایک ایف آئی آر شاید جو ہے وہ آگے چل کر مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایف آئی آر کوئی ایف آئی اے دے سکتی ہے، اور اس تناظر میں پھر کریک ڈاؤن جو سوشل میڈیا لوگ کرتے رہے استعمال، جنہوں نے الزامات لگائے، مہمیں چلائیں، برا بھلا کہا، سب ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ اور بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں انہوں نے تو باقاعدہ یہ پوسٹیں لہرائی تھی کورٹ میں، بالکل کورٹ میں انہوں نے باقاعدہ طور پر کورٹ پروسیڈنگ کے دوران ان کو یہ پوسٹیں دکھائی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پوسٹیں آپ کے اسی اکاؤنٹ سے ہم نے لی ہیں، تو اس لیے ہم آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا وجاہت مسعود صاحب، آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا بھی اور پڑھا بھی ہوگا کہ جو وکیل مل کر آئے ہیں عمران خان کو، اور کچھ جیل کے ذرائع آپ بتا رہے ہیں کہ عمران خان بڑے پریشان ہیں، مگر وکیل صاحب نے بھی جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہاں جیل کی حالت جو ہے اتنی اچھی نہیں ہے، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے، کوئی ٹی وی نہیں ہے، اور ہم نے ان سے پوچھا بھی اور ان کو یاد بھی دلایا کہ جب وہ خود وزیر اعظم تھے تو اپنے سیاسی مخالفین کے کہہ رہے تھے کہ میں اے سی بھی اترواؤں گا اور ٹی وی بھی نکلواؤں گا، تو اب کیسے وہ یہی سہولیات مانگ رہے ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو تھوڑا سا کوئی ریئلائزیشن ہوئی ہوگی یا احساس ہوا ہوگا کہ جو جیل کے قواعد ہیں اس میں سابق وزیر اعظم کو کچھ نہ کچھ تو سہولیات ملنی چاہیے؟ سابق وزیر اعظم کو کیا، پاکستان کے ہر شہری کو کچھ بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے۔ اور عمران خان صاحب کی وہ سپیچ جو تھی جو انہوں نے امریکہ میں کی تھی، اس سے معلوم ہوتا تھا گویا وہ پرانا کلونیل ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیل جو ہے وہ کوئی محض جو ہے وہ سزا کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ نظام عدل کا ایک پورا جو اسٹرکچر ہے، انویسٹیگیشن ہے، اس میں پروسیکیوشن ہے، اور پھر اس کے بعد قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ اس سے آگے یہ کوئی انتقام کا معاملہ نہیں ہے۔ Having said that، مدی اللہ بھائی، مجھے یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ پاکستان کی سیاست میں اس طرح سے عدل کا بدلہ یا ٹٹ فار ٹیٹ جسے کہا جاتا ہے، اس کی روایت کو برقرار رکھا جائے۔ میرے خیال میں وہ تعلیم یافتہ آدمی ہیں جو شرائط، جو کنڈیشنز بی اور اے گریڈ کے لیے کلاس کے لیے ہوتی ہیں اس پہ پورے اترتے ہیں، ان کو وہ سہولتیں ملنی چاہیے۔ میرے لیے یہ جاننا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے کہ اڈیالہ کی بجائے جہاں اے کلاس کی سہولتیں موجود ہیں، جہاں پہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو ہاشمی صاحب، جاوید ہاشمی صاحب رہے، جہاں پہ 4 برس جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے گزارے، جہاں پہ جو ہے وہ دیگر رہنما بھی رہے ہیں، اس کی بجائے اٹک کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اب وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس طرح کی وہ جیل ہے وہاں جو کچھ موجود ہے اسٹرکچر وہی رہے گا نا، اوور نائٹ تو نہیں بدلتا۔ مجھے یاد ہے کہ زرداری صاحب نے اپنے خرچے پہ کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ وہاں پہ کروائیں تھیں، اسی طرح سے دوسرے رہنما بھی کرتے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کیونکہ ان معاملات میں نیا ہیں، اور یہ پہلی بار جیل میں گئے ہیں، پراپر پہلی دفعہ جیل میں گئے۔ وہ جس جیل کو وہ گنوایا کرتے تھے، جو 2007 میں عدلیہ کی ریسٹوریشن میں بیسیکلی وہ ریسٹرین کیا گیا تھا، ڈیٹین کیا گیا تھا، وہ ڈیٹینشن تھی، وہ کوئی اس طرح کی گرفتاری نہیں تھی جو یہ والی ہے۔ یہ ظاہر ہے بہت سا پانی
पुलों के नीचे से बह गया है 2007 के बाद से, 15-16 बरस पुरानी बात है। लेकिन ये आपको लगता है कि कुछ रियलाइजेशन होगी खान साहब में कुछ उन चीज़ों की जो माजी में वो करते रहे कि वो गलत थी? अपनी ज़ात के हवाले से शायद एक 70-72 बरस के आदमी से आप क्या तवक्को करते हैं कि वो लेसन क्या सीखेगा अब ज़िंदगी में? उनके जो हार्ड वायर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो वही रहेंगे जो हैं। वो यही समझेंगे कि मुझसे ज़ाती इंतकाम लिया जा रहा है, वेयरएज़ ये सारा मामला जो है वो सिस्टम का है और हमारी सियासी रवायत का है। ठीक ठीक। अच्छा वजाद साहब, आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक इजलास भी हुआ और उसमें बड़ी अहम कुछ ऐलानात किए गए। एक एलामिया जो आया है उसमें सबसे अहम बात ये थी कि जो इमरान खान है उनको ताहयात बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो है उनको करार दे दिया गया है, ताहयात। अब ये वो ताहयात का लफ्ज़ है जिसके ऊपर पीटीआई ने बड़ी सियासत की माजी में और कहा गया कि बेनज़ीर को भी ताहयात मुंतखब किया गया, नवाज शरीफ को भी किया गया, ये कैसे सियासतदान हैं, जमातों में जमहूरियत नहीं है। तो अब ये ताहयात जो बानी चेयरमैन का ओहदा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने जो ईजाद किया है, ईजाद क्या किया है बल्कि अपना लिया है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या कोई कानूनी मजबूरी है या कोई सियासी हिकमत अमली है? सादा सी बात है, अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन होती है और उनको जो है पार्टी का उहदा रखने से भी रोक दिया जाता है, जैसे नवाज शरीफ साहब को साथ भी ये किया गया था। ये भी देखें ना, तहरीक इंसाफ इन मरलों से गुजरी नहीं है। आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाना पड़ी। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने उनको रहबर बनाया गया था 2001 में या 2002 के शुरू में, जब वो जद्दा में थे। बल्कि उनको मुझे याद है कि उन्होंने लाइट नोट पे ये भी कहा था कि ये मुझे क्यों रहबर बना रहे हैं आप, ये तो ओहदा जो मनसब जो है ये राजा ज़फ़रुल हक और गौस अली शाह साहब जैसे बुजुर्गों को देना चाहिए। जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये हमारे मुल्क में जो हमने आइनी और कानूनी पेचीदगियाँ पैदा की हैं अपनी दस्तूर से इन्हिराफ की सियासत की रवायत में, जो इंतकामी सियासत की रवायत में, ये उसकी मजबूरियाँ हैं। अभी तो इमरान खान साहब को जलावतनी नहीं देखना पड़ेगी उनको, और ना ही देखना पड़े तो वन वुड अप्रिशिएट दैट। हम कोई किसी के बारे में इस तरह से कैसे सोच सकते हैं? हमें तो इस बात पे भी तकलीफ है कि देखें, अगर तहरीक इंसाफ जो है उसको, अगर आवाम को ये महसूस होता है, ये तासुब चाहता है कि ताकत के बल पे ऐसे हथकंडे अख्तियार किए गए हैं जिससे उन्हें इंतखाबी कैंपेन से जो है वो बाहर रखा जा सके, तो इससे इंतखाबी अमल की शफाफियत पे और आने वाली जो पार्लियामेंट है उसके क्रेडेंशियल्स पे उंगली उठेगी। बिल्कुल बात कानून के अंदर है उतनी रहे तो बेहतर है। अगर इंतकामी मामला ही रखना है तो वो तो पहले से चल रहा है, एक उसमें एक और चैप्टर ऐड हो जाएगा, उसमें इजाद हो जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा। सही, बिल्कुल कुछ हासिल तो नहीं होगा। साकिब बशीर साहब, ये क्या लग रहा है अब जो 3 साल की जेल की सज़ा हुई है, क्या इसमें इमरान खान जो हैं डिस्क्वालीफाई हो गए, नाअहल हो गए कम से कम 5 साल के लिए, और एक 62(1)F थी नवाज शरीफ के लिए, तो अब की बार लगता है ये 63(1)H है कोई, जिसमें कहा गया कि मॉरल टर्पिट्यूड पे कोई भी सज़ा अगर होती है जो 2 साल से ज़्यादा है तो वो 5 साल की नाअहली होगी। तो इमरान खान प्रैक्टिकली ऑटोमेटिकली आइन के मुताबिक 63(1)H के तहत नाअहल हो गए। वैसे तो जो हमारा ख्याल है और था कि वो नाअहल हो गए हैं क्योंकि सज़ा याफ्ता भी हैं और इसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। लेकिन जो इमरान खान के वकील हैं बैरिस्टर गोहर, वो ये कहते हैं कि एक तो पहले ही इमरान खान इस केस में इलेक्शन कमीशन से नाअहल हो चुके हैं कि उनको डी सीट कर दिया, वो तो सीट हटा ली गई, सीट से हटा गई क्या, लेकिन ये तो आइन का मामला है। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालिफिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तो वहाँ डिस्क्वालीफाई किया और उसकी फिर आगे मज़ीद वजाहत ये की गई कि वो इसमें सिर्फ डी सीट होंगे, मगर हो सकता है वो सज़ा याफ्ता मुजरम नहीं थे। नहीं, अब वो सज़ा याफ्ता मुजरम हो गए। बिल्कुल। अब मामला ये है कि एक तो वो कह रहे हैं 63H के तहत इस पे वो पूरा नहीं उतरते, तो ये मॉरलिटी जो है वो करप्शन और मेरा ख्याल है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स है ना। जी बिल्कुल। अब देखिए मॉरल टर्पिट्यूड अगर लिखा है तो वो करप्शन मॉरल टर्पिट्यूड में ही आते हैं। नहीं बिल्कुल आता है, इसमें चीटिंग का वर्ड है, डिसऑनेस्टी है, ये मॉरल टर्पिट्यूड ही आ जाता है। बिल्कुल
بالکل آتا ہے. ایک مطیع اللہ جان صاحب ایک اور بھی چیز جو مجھے لگ رہی ہے کہ اس طرف تو جو خان صاحب ہیں یہاں پہ باقاعدہ طور پر ان کو سزا ہو گئی ہے, وہاں پہ اسی جرم میں عمران خان کو الیکشن کمیشن نے نااہل بھی کیا تھا. اب میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید کسی کورٹ کے سامنے یہ کویسچن آئے کہ ایک ہی معاملے میں 2 دفعہ اس کی نااہلی کیسے چلے گی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اگر ان کا یہ کلیم مان بھی لیا جائے کہ وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے, لیکن جس دن وہ نامینیشن فارم جمع کروائیں گے تو وہاں پہ اگر وہ لکھیں گے کہ میں سزا یافتہ ہوں تو ان کے نامینیشن فارم ریجیکٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ڈسکوالیفیکیشن دوبارہ ایک الیکشن کے لیے بھی ہو سکتی ہے بالکل, لیکن اگر ایک بندہ کنوکٹ ہے, سزا یافتہ مجرم ہے, بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں حنیف عباسی معاون خصوصی بنے تھے تو ان کی سزا سسپینڈ تھی. وہ انہوں نے عدالت نے یہ کہا تھا کہ آپ جب تک کہ آپ کی کنوکشن ختم نہیں ہوگی آپ معاون خصوصی نہیں بن سکتے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے کہ تحریک انصاف نے اپنے چیئرمین کی 3 سالہ قید کو جو ہے چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور جج ہمایوں دلاور کے فیصلوں میں ایسے کون سے اہم نقائص ہیں بقول تحریک انصاف کے جن کی بنیاد پہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں واپس اپیل کی صورت میں تحریک انصاف آئی ہے. ثاقب بشیر سے جانیں گے, اور پھر ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار وجاہت مسعود بھی موجود ہیں. صحافی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر اور وجاہت مسعود. ثاقب بشیر صاحب, کن بنیادوں پر جج ہمایوں دلاور کے فیصلے کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے؟ یہ میرے سامنے یہ اپیل موجود ہے اور یہ کافی طویل اپیل ہے, 19 صفحات پر مشتمل ہے, اور وکلاء کی ایک فوج ظفر موج ہے جنہوں نے نیچے دستخط کیے ہیں. علی ظفر, لطیف خان کھوسا, ڈاکٹر بابروان, خواجہ حارث اور سلمان اکرم راجہ. بڑے بڑے وکیل ہیں, شعیب شاہین, بیرسٹر گور خان, علی بخاری, نیاز اللہ خان. بہرحال تو اپیل جو ہے یہ کن اہم نقطوں پہ انہوں نے چیلنج کی ہے؟ آج تک جو عمران خان ہیں انہوں نے کیس ان کی لیگل ٹیم نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر لڑا ہے. ابھی تک انہوں نے میرٹ کو جو ہے وہ ٹچ ہی نہیں کیا. صرف وہ 35 جو کویسچنز تھے وہاں انہوں نے آنسر دیے, آگے انہوں نے اب فائنل آرگومنٹس کرنے تھے, ساری چیزیں کرنی تھی, لیکن ٹچ ہی نہیں کیا. یہ پہلی بار اب مین میرٹ پہ لڑنا پڑے گا, پہلی بار مین میرٹ پہ لڑنا پڑے گا. لیکن انہوں نے ایک طویل جو ہے سچویشن بتائی ہے خواجہ حارث نے, جو انہوں نے اپیل تیار کی ہے کہ 5 اگست کو ہوا کیا تھا. 4 اور 5 اگست کو وہ انہوں نے مختصراً اگر میں بتاؤں تو جب فیصلہ آیا انہوں نے کہا 4 اگست کو 3 بجے مطلب فیصلہ آتا ہے, اور اس فیصلے کی کاپی ہمیں لیٹ ملی. اس کے بعد ہم نے اس فیصلے کے خلاف ہم لیٹ نائٹ جو ہے وہ اپیل تیار کرتے رہے کہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنی ہے. اس دوران ہمیں پتہ چلا کہ 8:30 بجے کا ٹائم رکھ لیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپ بات جی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لیٹ آیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کی ہیئرنگ 3 اگست کو ہوئی تھی, اس کا 4 اگست کو 3 بجے وہ فیصلہ آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ لیٹ ہمیں ملا, لیٹ نائٹ ہم نے سپریم کورٹ کے لیے اپیل تیار کر رہے تھے, پھر صبح 8:30 بجے ہمیں پتہ چلا کہ ٹرائل کورٹ نے ٹائم رکھ لیا ہے. تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں 10:30 بجے ہمارا بندہ پیش ہوا. اس کے بعد جج صاحب نے وہ آگے بڑھایا, اور مختصراً یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جج صاحب نے 12:30 بجے یہ کہا کہ میں فیصلہ سناؤں گا. 12:30 فیصلہ سنایا, اور 30 منٹ میں وہ کہتے ہیں کہ 35 صفحات کا جج صاحب نے فیصلہ 30 صفحات کا جو فیصلہ ہے وہ جج صاحب نے لکھ کر جو ہے وہ سنا دیا. اچھا ادھر میں روکوں گا آپ کو, یہ جو فیصلہ لکھا جاتا ہے 30 صفحات ہو یا 35 صفحات ہو, عام طور پہ تو ججز جو ہیں صرف آخری چند صفحے جو ہیں وہ آخری دنوں میں لکھتے ہیں, باقی تو سارا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, پس منظر ہوتا ہے وہ کیس کا. تو جو فائنڈنگ ہوتی ہیں وہ تو چند صفحوں کی ہی ہوتی ہیں. یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ ہوتی فائنڈنگ چند صفحوں کی ہے, لیکن 12 بجے ایک ججمنٹ ریزرو کرنا کہ ایک سائڈ کا ابھی تک پتہ نہیں ہے جج صاحب کو کہ دوسری سائڈ آئے گی نہیں آئے گی نا. 12 بجے ججمنٹ ریزرو کرنا اور اس کو 12:30 سنانا, ویسے میرا خیال ہے اتنا بھی مطلب ممکنات میں نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے. اگر وہ 12 بجے آ جاتے تو وہ اپنا فیصلہ بدل دیتے, اگر انہوں نے لکھا بھی تھا. جی اگر وہ آ جاتے 12 بجے تو پھر جج کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے. یہ ایک پاسبلٹی ہے. اچھا خواجہ حارث ایک اور بات کرتے ہیں کہ وہ اپیل تیار کر رہے تھے, پھر ان کے کلرک جو ہے وہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ ان کے کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے تھے, انہوں نے سپریم کورٹ میں چک لیے گئے, تو وہ کہتے ہیں چھوڑ دیے گئے, سپریم کورٹ میں ہم چلے گئے. اور اچھا ایک اور جو پوائنٹس بائی پوائنٹ وائرل جج جو بات کرتے رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ 4 اگست کو ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ اس کیس کا بیسک جو کویسچن ہے وہ جورسڈکشن کا وہ ڈیسائیڈ کریں. تو وہ کہا انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا, وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا جا کے دلائل دیں, وہ گئے نہیں دلائل دینے. یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہائی کورٹ کی آرڈر میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ جب بھی آپ کو ٹرائل کورٹ بلائے گی اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ فائنل آرگومنٹس چل رہے ہیں تو آپ جائیں گے,
تو یہ نہیں گئے. اور خاص طور پر 12 بجے آپ بھی وہاں پہ تھے, ہم سارے لوگ تھے, 12 بجے ان کی لیگل ٹیم میں سے کوئی سنگل بندہ بھی پیش نہیں ہوا. یہ بالکل یہی بات. بالکل. اچھا بس 40 سماعتیں ہوئی ہیں اس توشہ خانہ ٹرائل کی, اور عمران خان کتنی دفعہ پیش ہوئے؟ 4 یا 5 دفعہ. 4 یا 5 جی بالکل. اور حالانکہ ہر سماعت پہ ملزم کی موجودگی مست تھی, اور ہر دفعہ استثناء دیتی رہی ہے. یہی عدالت عمران خان کو استثناء بھی دیتی رہی ہے, حالانکہ وہ آنے کے بعد مانگتے تھے, نہ آنے کے بعد مانگتے تھے. بالکل. بہرحال وجاہت مسعود صاحب, آپ اس کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ شاید عمران خان جو ہیں ان کی جو سزا ہے وہ معطل ہو جائے گی, وہ پھر باہر آ جائیں گے. کیا یہ معاملہ قانونی ہے؟ کیونکہ صرف ایک کیس تو نہیں ہے خان صاحب کے اوپر, تو بہت سارے کیسز ہیں. جی وہ تو کیسز ظاہر ہے کہ اپنے میرٹ پہ دیکھے جائیں گے نا. اس میں جب تک اپیل کا حق موجود ہے, ہائر کورٹ جو ہے, پہلے ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ, وہ ضمانت لے سکتی ہیں, کیونکہ بہت سادہ سا آرگومنٹ ہے, کلاسک آرگومنٹ ہوتا ہے اس میں کہ صاحب ہمارے پاس ابھی اپیل کا حق موجود ہے, کل کو آپ ہمارے ملزم کو یا ہمارے موکل کو بری کر دیتے ہیں, تو اس بیچ میں جو سزا کاٹی ہے وہ کس اس میں شمار کی جائے گی, کس زمرے میں. تو یہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ جب اپیل کی جاتی ہے تو وہ سزا جو ہے وہ ان کو یعنی ان کو رہا کیا جا سکتا ہے. ایز فار ایز مائی very limited knowledge of law is concerned. اور یہ جو بات ہمارے بھائی ثاقب نے کی تھی یہ بہت اہم مجھے لگ رہی ہے. میری بھی یہی رائے ہے کہ دیکھیے ٹھیک ہے, تمام ججز کے پاس مختلف معاملات میں ایک ٹیمپلیٹ تو موجود ہوتا ہے نا, کچھ بیسک جو کیس کے حقائق ہیں وہ تو پہلے سے لکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب آپ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے تو آپ نے جو ہے وہ کیس کے حقائق پہ غور کرنا ہے, اور جو فائنل معاملہ ہے اس کو کتنا کنسنٹریشن دی گئی ہے. ذرا ثاقب صاحب سے یہ پوچھ لیجئے کہ پیچھے کوریڈور میں کوئی میریٹ سے یا سرینا اسلام آباد میں ہے یا نہیں, مجھے معلوم کوئی بندہ تو نہیں کوئی لفافہ وغیرہ لے کے آیا. وہ پاناما کیسز میں یہ سنا تھا کہ سرینا سے کوئی لفافہ آیا تھا. بہرحال یہ بڑی بات ہے, پاناما میں تو بہت سے انکشافات آلریڈی ہو چکے ہیں, جیسے شکر صدیقی بہت کچھ کہہ چکے ہیں اس معاملے میں, اور بڑی دوسری معلومات بھی آ چکی ہیں. اچھا یہاں پہ ایک بڑی اہم جو ہے وہ خبر آئی, بلکہ وہ ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ نااہلی کس کے تحت ہے, تو الیکشن کمیشن نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کر دیا ہے, اور جو عمران خان ہیں ان کی نااہلی 62(1)H کے تحت 5 سال کے لیے وہ نااہل قرار پائے ہیں, اور جو ان کا یہ NA قرم 1 میں ڈی نوٹیفائی کر دیا الیکشن, یہ 45 ہے NA قرم, یہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹرائل کورٹ کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں کرپٹ پریکٹسز کے وہ مرتکب قرار پائے ہیں. یہ بڑی خبر ہے جی. عمران خان کو 63(1)H کے تحت 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا. 5 سال کے لیے اب الیکشن کمیشن نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. آپ دیکھیں اس نوٹیفیکیشن کو 45 قرم 1 یہاں سے ڈی نوٹیفائی بھی ڈی نوٹیفائی وہاں سے ہوا, لیکن 5 سال کے لیے نااہل ہیں. اب اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا, اور اس کے لیے الگ سے شاید کوئی اپلیکیشن ہوگی یا اسی میں امینڈڈ اپلیکیشن ہوگی. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.